अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद खान पेशार से आप अजीज दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। चीज़ें बलाखिर अपनी मंतकी अंजाम को पहुँचती हैं और वही नताइज मुरतब होते हैं जिन नताइज की किसी भी पॉलिसी से कबल अहले नज़र निशानदही करते हैं और रियासत को एहतियात बरतने की सलाह देते हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन मुज़ाकरात तकरीबन नाकाम हो चुके हैं और इन अमन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद जानिबैन जिस तरह के बयानात आ रहे हैं वो खुशकुन नहीं है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अंदाज जारहाना है और उनके जारहाना अंदाज का होना एक फितरती बात इसलिए है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है और अफगानिस्तान के अंदर से जो दरअंदाजी और दहशत गर्दी हो रही है, तो उनका ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा पाकिस्तान का रद्द अमल उस पर बड़ा एक नेचुरल सा है। सवाल कई एक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन अच्छे ताल्लुकात के बावजूद और अफगान तालिबान अबूरी हुकूमत की मुकम्मल उनके साथ हमदर्दी और मदद और तावन और उनको वहाँ बिठाना और उनके इक़्तिदार में आने के बाद यहाँ हमारे बंगड़े डालना खुशी का एक समा और ये उस वक्त कहना या समझना कि हमारा जो हदफ था अफगानिस्तान की जानिब से, अफगानिस्तान के जो मगरबी सरहद है हमारा कमोबेश 22-24 किलोमीटर, उसको हमेशा के लिए महफूज करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर पुश्तून तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान का एक हदफ था जिसको कामयाबी के साथ हासिल किया गया। ये हमारा एक मौक़िफ़ रहा है एक रियासती। अब इस अच्छे ताल्लुक और वहाँ एक दोस्त हुकूमत के बावजूद गिले शिकवे भी जानिबैन शुरू हुए, सफारतकारी भी हुई, बैकडोर डिप्लोमेसी वो चैनल्स भी खुले थे और बड़ी एक जद्दोजहद हुई और जो भी मुमकिन था वो एहतियात बरती गई कि पुरअमन तरीके से खुश उसलूबी के साथ अफगानिस्तान के साथ हमारे मसाइल जो है वो हल हो। हमारा बुनियादी मसला अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की दरअंदाजी है। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशत गर्द ग्रोहों के महफूज ठिकाने हैं और अफगानिस्तान का मसला यकीनन ट्रांजिट ट्रेड है। ट्रांजिट ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक तरह से दोनों ममालिक के हक और मुफाद में है। तो बहरहाल ये किसी पे एहसान नहीं था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उसमें नाकामी के बाद बलाखिर सूरत हाल जंग की तरफ चली गई और जंग एक मुख्तसर जंग के बाद दोस्त ममालिक की मुदाखलत के बाद जो है अमन मुज़ाकरात का आगाज हुआ। कतर और तुर्की उसमें बुनियादी किरदार दो ममालिक अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब की मुकम्मल मुशावरत और तावन हासिल है, लेकिन हस्ब मामूल इस तरह की सफारतकारी में सऊदी अरब पस मंज़र में है, जो हमेशा से सऊदी अरब का एक खारिजा पॉलिसी का एक अहम नुक्ता है कि वो पस मंज़र में रहते हुए अपना काम करते हैं। अब हमारी अफगान पॉलिसी शुरू दिन से क्या थी, उसमें क्या गलतियां थी और हमने जो बोया उसको काट रहे हैं, मेरे ख्याल में अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम उन चीज़ों पे बात करें। तारीख से सीखना या माजी की तरफ इशारा करना या दुरुस्तगी, जब तक आप माजी को मुताला नहीं करते, अपनी पॉलिसीज का रिविजिट नहीं करते, उसका गैर जानिबदाराना जायजा नहीं लेते, अच्छी बुरी बातों का इआदा एवल्यूशन नहीं करते, तो आप न हाल को बेहतर कर सकते हैं न मुस्तकबिल की पॉलिसी बना सकने की पोजीशन में है। लेकिन हमारी रियासत में तहम्मुल और बर्दाश्त की इंतहाई कमी है। अगर आप माजी पे बात करेंगे तो हमारे रियासती इदारे इस तरह समझते हैं कि उनको शर्मिंदा करने के लिए उनको एक आईना दिखाने के मुतरादिब है, या उनको एक मुहब्बुल वतनी या खुब्बुल वतनी की आड़ में
ایک میٹھی طریقے سے جو ہے ان کو ریڈیکیول کیا جا رہا ہے، تو یہ بات ان کو بری اور معیوب لگتی ہے، تو اس پہ کیا بات کریں گے؟ اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آنے والے وقت پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب کوئی آپشن نہیں رہا ہے پاکستان کے پاس ماں سوائے بزور بازو افغانستان کے اندر ریجیم چینج کرنا، یا طالبان کے ساتھ ایک کھلی جنگ کے بعد ان کو اتنا کمزور کرنا اور ان کو گھٹنوں پہ اس حد تک لے کے آنا کہ وہ پاکستان کے تمام شرائط جو ہے قبول کرے۔ اب پاکستان کے اپنے مطالبات، ان کے اپنے مطالبات، افغانستان کے دونوں جانبین ان کے اپنے دلائل ہیں، ہم اس میں نہیں پڑ رہے ہیں کہ کون درست ہے کون غلط ہے، لیکن جس بند گلی میں ہم آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، بات چیت کا سلسلہ تو ختم ہوا، سفارت کاری تو کام کی نہیں رہی، بیک ڈور چینلز اور جو بھی تھی سب کچھ۔ اب آخری بات آ رہی ہے جنگ کی۔ اس حوالے سے یہ ادراک پاکستان کی ریاستی اداروں کو تھا، اور اس لیے انہوں نے سوچا تھا کہ ایسی صورتحال ہوگی، تو آج سے کوئی 2.5 3 مہینے قبل، بلکہ 4 5 مہینے قبل ایک این جی او یا نان گورنمنٹل ادارے کے ذریعے ایک کوشش کی گئی کہ افغان طالبان کے مخالف سیاسی قائدین اور جماعت اور رہنما جو مختلف ممالک میں جانا وطن ہیں، ان کو اسلام آباد میں اکٹھا کیا جائے اور مستقبل کی ریجیم چینج کے حوالے سے حکومت سازی پہ بات کی جائے۔ یہ ایک اچھا، میرے خیال میں ایک پالیسی کے حوالے سے ایک اچھی بات تھی، لیکن یہی کچھ اگر پاکستان کی بجائے کسی دوسرے ملک میں ہوتا اور پاکستان کی براہ راست انوالومنٹ اور میزبانی کی بغیر ہوتا، گو کہ اس کے لیے ایک پرائیویٹ کور لیا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اتنے بڑی ایونٹ کو آپ جتنا بھی کیموفلاج کرے آپ کر نہیں سکتے، تو اس پہ لوگوں کے کان کڑے ہو گئے تھے کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ ادراک پاکستان کی ریاست کو، یہ ادراک ضرور میرے خیال میں تھی کہ آنے والے وقت میں ہمارے یہ مطالبات ہیں اور ان کا یہ رد عمل ہوگا، جنگ کی صورتحال بنے گی، تو جنگ تو ہم جیت جائیں گے، لیکن پاکستان کیا روس اور امریکہ اور نیٹو کی طرح وہاں جا کے افغانستان میں ایک گوریلا جنگ یا باقاعدہ جنگ کا افواج جا کے وہاں آغاز کریں گی، یا یہ کچھ میزائل اور ہوائی اور کچھ بارڈر کے پاس جو ہے ایک اسٹریٹجک جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں طالبان کمزور ہوں گے اور طالبان مخالف عوام اور سیاسی قوتیں آگے بڑھ کر ایک حکومت سازی کر لیں گے۔ وہی ایک جو ہے ایک ورکبل ایک آئیڈیا ہے، ایک قابل عمل منصوبہ تھا، لیکن اس پہ افغانستان اور دنیا کے بعض ممالک کی طرف سے رد عمل آیا، تو اس کے لیے جو مجوزہ تاریخ تھی اس میں بھی تبدیلی کر دی گئی، لیکن بالآخر وہ ایونٹ منعقد بھی ہوا، لیکن اس سے اس طرح کے نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ اور اگر کسی نتیجے پہ ریاست پہنچی ہو اور ان کے ساتھ کوئی عہد و پیمان ہو گئے ہو، کوئی ایسا انٹیرم گورنمنٹ کا افغانستان میں طالبان ریجیم کی چینج کے بعد کوئی ایک شکل ایک سیٹ اپ پہ متفق بھی ہو چکے ہوں، تو انتہائی سیکرٹ ہے، وہ پبلک نہیں ہوا ہے۔ اب دو تھیوریز یہاں چل رہی ہے، کچھ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کا بھی خیال ہے اور پاکستان کی ریاست کے اندر بھی یہ ایک تصور ہے کہ چونکہ افغانستان میں پشتونوں کے علاوہ بھی نان پشتون افغان پاپولیشن ہے، ازبک، تاجک، ہزارہ جات اور دیگر کئی چھوٹے وہاں پہ اقوام ہے، نسلی گروہ ہے، لسانی گروہ ہے، تو یہ کہنا کہ افغانستان مکمل طور پر پشتون ملک ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ پشتون اکثریت ضرور ہے، لیکن افغانستان میں پشتونوں کے علاوہ یہ دیگر اقوام بھی ہیں۔ افغانستان کی سرکاری زبان دری ہے، پشتو نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی طور پر جو غیر پشتون آبادی ہے، تعلیم میں، تربیت میں، کلچر میں، تو ہمیشہ سے سیول بیوروکریسی اور فوج کے اندر جو کی پوزیشن ہے وہ نان پشتونوں کے پاس رہی ہے، اس لیے ریاستی زبان بھی جو ہے
تو وہ دری ہے، اور جہاں تک برہنہ پشتون بادشاہتی رہی ہے تو حد یہ ہے کہ ظاہر شاہ جو محمد ضعیف پشتون تھے ان کو خود پشتو زبان نہیں آتی تھی، تو بہرحال یہ ایک تصور کے نال پشتون بھی ہے وہاں. پھر یہ تصور کہ وہاں خلق پرچم یا افغان ملت یعنی بائیں بازو کے نظریات سے تعلق رکھنے والے سیاسی ذہن، سیاسی عمائدین اور لوگ اور عوام وہ بھی ہے وہاں پہ. افغان نیشنلسٹ بھی ہیں. اور اس کے بعد نیٹو اور امریکہ نے وہاں پر جو حکومت سازی کی تھی، اردو ملی افغان فوج، انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کی دیگر ادارے جو ٹرین ہوئے تھے اعلیٰ قسم کے اسلحہ ساز و سامان. اس کے علاوہ روس کے دور اور پھر روس کے بعد یا اس دور میں نور محمد ترکی، حفیظ الامین، ببرک کارمل، ڈاکٹر نجیب اللہ خان، ان کے ان کے جو نقطہ نظر کے جو لوگ ہیں وہ سب موجود ہے. بہت سارے ایسے نظریاتی لوگ ہیں جو وہ طالبان کے خلاف ہیں. تو یہ ایک تصور کہ اگر پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اگر ایک جنگ تو ایک محدود مختصر جنگ کے بعد جب ان کے اہداف طالبان کے ہٹ ہوں گے، جب ان کی کمر ٹوٹ جائے گی تو اندر سے ایک انقلاب رونما ہوگا اور یہ لوگ اٹھ کڑے ہو کر اوور تھرو کر لیں گے طالبان کو، اقتدار پہ قابض ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ اور سیٹلمنٹ کی ضرورت تھی اور ہے. تو اس کے لیے پاکستان نے یہ کوشش کی تھی، لیکن اس کوشش میں بظاہر کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے. اب جنگ کی صورت میں، طالبان کی کمزوری کی صورت میں وہاں اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک انارکی کی صورتحال بنتی ہے تو بجائے وہاں ریجیم چینج کے خانہ جنگی کی ایک صورتحال بنے گی جو خطے اور پاکستان کے لیے کسی بھی حوالے سے درست اور فائدہ مند نہیں جو ہے رہے گا. تو یہ دو تیوریز ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ اس طرح سوچ رہے ہیں اور جو پاکستان کی ریاست کے اندر اس طرح کی سوچ جو ہے پنپ رہی ہے، یہ دونوں ڈس اورینٹیشن ہے، غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. کیونکہ افغانوں کی، افغان سے مطلب پشتونوں کی نہیں، افغانستان کی باسیوں کی، افغانیوں کی ایک عادت ہے، ان کی ایک کلچر ہے، ان کی ایک ہسٹری ہے. ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، مرتے ہیں، مارتے ہیں، خون کے پیاسے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی غیر کے ساتھ معاملہ آتا ہے تو اپنے تمام تر اختلافات، دشمنیوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، بیک برنر پہ ڈال دیتے ہیں اور ایک اکٹھ کرتے ہیں، ایک اتفاق اتحاد کرتے ہیں اور مل کر لڑتے ہیں. آپ افغانوں کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں، سینٹرل ایشین میں آرین نسلوں کے اندر آپ دیکھیں، اور اگر آپ یہاں پاکستان کے اندر جو پشتون ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھیں، ہم اپنے گھروں کے، علاقوں کے، گاؤں دیہاتوں کی مثال لیں. یہاں پشتون خاندانوں میں اگر سگے بھائی بھی آپس میں جائیداد کے لیے یا کسی بھی مسئلے پہ لڑ رہے ہوں اور کئی اموات بھی ہو چکی ہوں، ایک دوسرے کی خون کے پیاسے ہو، لیکن اسی وقت اگر کسی کے غیر کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اپنی دشمنی ایک طرف رکھ کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس میں اگر سرخرو ہوتے ہیں تو دوبارہ سے اپنی دشمنیاں شروع کرتے ہیں. تو پاکستان نے حملہ کر کے اور اس طرح کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، انہوں نے افغان طالبان پہ احسان کیا، افغان طالبان کو متحد کیا. ان کے اندر بھی اگر کوئی کسی حد تک، اگرچہ یہ بات بھی غلط ہے کہ جو کندہاری اور کابلی طالبان اور گروہ بندی کی بات ہو رہی ہے، ملا عمر، ملا یعقوب اور یہاں حقانی نیٹ ورک کے اختلافات کی بات ہو رہی ہے، اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ کابل میں حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان کے دوست ہیں، تو اس طرح کے اختلافات یا شمالی اتحاد کے ساتھ طالبان، یہ اس طرح کے پروپیگنڈوں سے افغانستان کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آتی. لیکن اگر آپ لوگ خواہ مخواہ ایک میٹھی گولی چبانے کے شوقین ہیں تو الگ بات ہے. لیکن ان حالات نے ان کو اور متحد کر دیا. اگر خدا نخواستہ پاکستان حملہ کرتا ہے اور یہ جنگ، تو یہ یاد رکھیے گا
کہ افغانستان کا بچہ بچہ طالبان کا ساتھ دے گا، اگر وہ شمالی اتحاد ہے، اگر وہ وہاں پہ بائی بازو سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اگر وہ پشتون قوم پرست ہے، اگر وہ نیٹو کرزی اشرف غنی کے باقیات ہیں، کمیونسٹ باقیات ہیں، بطور افغان قوم طالبان کی حمایت سب لوگ کریں گے۔ اور اگر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ ہمیں وہاں افغانستان میں داخل ہو کے ایک زمینی جنگ لڑنی پڑتی ہے، تو افغانستان کا جو ٹرین ہے اس حوالے سے بھی اب بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ اگر روس کو شکست ہوئی تھی، نیٹو چلا گیا، تو اس میں پاکستان اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، پریمری ایجنسی آئی ایس آئی، فنڈنگ، ٹریننگ، یہ سارا کچھ یہ وجوہات تھی، وہ اپنی جگہ پہ درست بھی ہے، یہ سارا سپورٹ، لیکن وہاں افغان ہی لڑے تھے، افغان ہی لڑتے رہے ہیں۔ انگریز سے بھی لڑے تھے، امریکہ سے بھی، نیٹو سے بھی لڑے، روس سے بھی لڑے، اور آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ دو جنگوں میں آپ کی تعاون سے سرخرو ہوئے ہیں۔ لڑاکا اور جنگجو قوم ہے، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اصل مسئلہ اس وقت جو ہے، 40 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین پاکستان میں آباد ہے، اور خیبر پختونخوا میں جہاں افغان مہاجرین کی تعداد زیادہ ہے، اور ان میں ہم جیسے لوگوں کو پتہ ہے کہ افغان طالبان کے تصور سے متاثر لوگ یا افغان طالبان کو پسند کرنے والے ایک سگنیفیکنٹ میجارٹی، ایک قابل ذکر جو ہے تعداد ان افغانیوں کی ہے جو ہر لحاظ سے طالبان کے سپورٹر ہیں۔ یہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ابھی تک ان کی جو پالیسیز اور بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو وہ انخلا کے حق میں نہیں ہے اور ان کو آسانیاں دے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان حالت جنگ میں اگر خدا نخواستہ جاتا ہے اور یہ نیشنل ایک پالیسی بنتی ہے، تو کیا مجال پھر صوبائی حکومت کی۔ ایک طرف تو جنگ سے قبل آپ نے 40 لاکھ افغانیوں کو باعزت طریقے سے ملک سے نکال کے افغانستان بھیجنا ہے، ورنہ جنگ کی صورتحال میں ایک بہت بڑی شدید قسم کی خانہ جنگی کی ایک صورتحال بنتی ہے، اور اندرون پاکستان آپ طالبان کو اس جنگ کی صورت میں ایک بازو فراہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے کوئی قدم اٹھانے سے قبل تو مہاجرین کے انخلا کے بارے میں کوئی فیصلہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے 2200-2400 کلومیٹر بارڈر، وہاں پہ باڑ، پھر سیکیورٹی کے مختلف لیئرز، بارڈر سے لے کے ہمارے سیٹلڈ علاقوں تک آ کے اور کارروائی کرنے کے لیے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ باوجود ان کے اس کی ان کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ اگر 10 تشکیلیں آتی ہیں تو 8 مارے جاتے ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز کو نیوٹرائز کرتے ہیں بارڈرز ایریا میں، 2 تو پہنچتے ہیں، لیکن سلیپرز ہیں، ان کے جو سیلز ہیں، ان کے یہاں جو ان کے لوگ موجود ہیں، پھر ان کو نظریاتی سپورٹ یہاں پہ ہے، پھر ان کو جو ہے ایک ہیومن ریسورس جو ہے، ایک ان کو انسانی وسائل دستیاب ہے، ان کو انٹیلیجنس دستیاب ہے، ان کو فائنینشل سپورٹ یہاں سے ہے، مدارس سے ان کے لیے آواز اٹھتی ہے، مذہبی سیاسی جماعتوں سے ان کے لیے آواز اٹھتی ہے، سیاسی جماعتوں سے ان کے لیے آواز اٹھتی ہے۔ اس دوران جو میں ویلاگ کر رہا ہوں، تو تھوڑی دیر قبل عوامی نیشنل پارٹی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور اس پالیسی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے اس مذاکرات کی ناکامی پہ دکھ اور کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور فریقین کو صبر و تحمل کا کہا ہے، اور خصوصاً طالبان سے وہی مطالبات عوامی نیشنل پارٹی نے کیے ہیں جو ریاست کے مطالبات، اس پہ اعتراضات بھی ہو رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی جو اپنی 50 سالہ افغان پالیسی تھی، اس سے بالکل یو ٹرن لے کے ریاستی بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جو بھی ہم اس ریاست میں رہنے والے ہیں، تو جو مطالبات عوامی نیشنل پارٹی نے طالبان سے کیے ہیں، وہ بھی وہی ہیں جو پاکستان کی ریاست کر رہی ہے، لیکن عوامی
نیشنل پارٹی نے پاکستان کی حکومت معذرت اور ریاست کو ایک مشورہ دیا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ اس گپت و شنید میں سیاسی رہنماؤں کو اور کاروباری لوگوں کو جانبین شامل کرے، تاکہ یہ جو گپت و شنید ہے اس کا دائرہ بھی وسیع ہو، اور چونکہ کاروباری لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں، سیاسی لوگوں کے روابط بھی ہے اور اس سیاسی پہلو کو بھی دیکھتے ہیں، تو یہ ایک پائیدار حل، تو یہ بھی کوئی ایسی میرے خیال میں ایک جائز تجویز ہے کہ اس حوالے سے بھی کوشش کی جائے۔ لیکن پاکستان بہت بھی چاہے تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ پاکستان اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کو روک دیں، تو طالبان کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے ہمارا کیا تعلق، ہو تو آپ کے پاکستانی ہیں۔ اگر پاکستان کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں محفوظ ٹھکانے دیے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حتی الامکان روک رہے ہیں، لیکن جب ہم سے بارڈر کراس کر کے آتے ہیں تو 200 کے لگ بھگ چیک پوائنٹ سے گزرتے ہیں، آپ کیوں نہیں روک رہے؟ یا وہی ان کی ایک دلیل ہے جو روس کی موجودگی میں پاکستان سے جو درندازی ہوتی تھی، پھر نیٹو امریکہ کی موجودگی میں جو درندازی ہوتی تھی، اور جو دلیل پیش کرتی تھی اس وقت پاکستان کی حکومت، ایگزیکٹلی وہی دلیل اب بھی ہے۔ طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایسی بھی درندازی ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں واقعات ہو رہے ہیں، آپ نے وہاں داعش کو بیٹھا کے رکھا ہے، تو آپ کیوں کنٹرول نہیں کرتے؟ اب یہ ہے کہ ہم ہی استاد تھے اور یہ ہمارے بچے ہی طالب تھے، ہم استاد تھے، یہ طالب تھے، ہم اساتذہ تھے، یہ طالبان تھے، ہم نے ان کو زبان دی، ہم نے ان کو شعور دی، ہم نے ان کو اسٹریٹجی سکھائی، ہم نے ان کو جنگ کے نقشے سمجھا دی، طریقہ کار سمجھا دیا، تو یہ ہمارے ہاں پلے پوسے بڑے اور ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ اب ہمارے طالب علم جو ہے ہمارے آ کے، تو اب ان کو ان سے ڈیل کرنے کے لیے ان سے بہتر حکمت عملی بنانی پڑے گی، کیونکہ 45 سال کی جو آپ کے کارڈز تھے، جو آپ کے اسٹریٹجیز تھی، جو آپ کا نیا عمل تھا، جو آپ نے مختلف اوقات میں کیا ہے، ملا ضعیف تک پاکستان میں جو افغانستان طالبان کے پہلے دور میں سفیر تھے، ان کی امریکہ حوالگی اور ان کا پھر وہاں جیل میں گوانتانامو بے میں، تو ہماری وفاسی بھی واقف ہیں، ہماری جفاؤں کو بھی وہ جانتے ہیں، ہماری ہر ادا پہ ان کی نگاہ ہے، ہماری مصلحتوں کو بھی سمجھتے ہیں، ہماری طاقت سے بھی واقف ہیں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ یو آر فائٹنگ ود اسنیک سو یو ہیو ٹو کم ڈاؤن ٹو دا اسنیک لیول۔ اگر آپ سام سے لڑ رہے ہیں تو آپ نے اس سام کے اس مقام تک، اس سطح تک آنا ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر سام رینگتا ہے، تو اگر میں سام سے لڑ رہا ہوں، میں اوپر چھت پہ بیٹھا ہوں، تو میں کبھی نہیں لڑ سکوں گا، مجھے چھت چھوڑ کے اس سطح تک آنا ہوگا۔ میرے خیال میں اب یہ ہے کہ دو تین چیزیں چاہیے اگر ریاست اس کو مناسب سمجھتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹاپ پریارٹی پہ افغان مہاجرین کا باعزت طریقے سے انحلال افغانستان واپس بھیجنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مذاکرات میں یہ بھی ایک نقطہ رکھا تھا افغان طالبان نے کہ ابھی آپ مہاجرین کی میزبانی مزید کریں، تو ظاہر ہے کہ ان کے جانے سے ان کے لیے وہاں مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اچھی بات ہے کھڑے ہوں۔ ہم حالت جنگ میں 40 لاکھ افغانوں کو یہاں افورڈ بھی نہیں کر سکتے، تو کسی بھی ایڈونچر سے قبل، کسی بھی عملی قدم سے قبل افغانوں کے باعزت انخلا کو یہ ضروری ہے۔ ریاست اپنے میں کلوز سرکٹ میں بیٹھ کے ری وزٹ کرے افغان پالیسی کو، اور اگر مناسب ہو تو ان لوگوں کو جو ابھی تک ریاست کی مشاورت سے باہر تھے اور ریاست کے ناپسندیدہ اہل نظر میں تھے، کہ ان سے مختلف سوچتے تھے، تو کوئی قباحت نہیں ہے ہنگامی بنیادوں پہ ان کا بھی ایک نقطہ نظر لینا چاہیے، تو اپنے افغان پالیسی کو ریویو کر لے۔ اہل نظر، مخالف اہل نظر جو ابھی تک کنسلٹیشن میں نہیں تھی، ان کی رائے لیجیے گا، انخلا کر دیجیے گا، اپنے بارڈر کو مزید سیکور کیجیے گا،
قوم کے اندر ذہن سازی کیجیے گا اتفاق اتحاد آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے، اور خصوصاً ہمارے جو پولیس فورس ہے اور پیراملٹری جو ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کے جنگی بنیادوں پر اثر نو ان کی اورینٹیشن، ان کی ٹریننگ، تربیت، ان کی بریفنگز اور ان کو مسلح کرنا اور ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ سے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے ان حالات میں کسی بھی طریقے سے ایک ورکنگ ریلیشن بنانی چاہیے۔ کوئی اگر پولیٹیکل سیٹلمنٹ یا کوئی پولیٹیکل کمپرومائز ان حالات کے اندر جس سے ہماری قوم کے اندر اتفاق اتحاد اور قومی یکجہتی بڑھتی ہے، تو اس کو جانبین انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔